बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज करेंगे। सबसे पहले आज की हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। इसराइल ग्रेटर इसराइल बनाना चाहता है, मुसलमान मुल्कों की जमीनों पर कब्जा करना चाहता है। तुर्की तो अपनी हिफाजत कर सकता है, लेकिन मशरिक़ वुस्ता के छोटे मुल्कों पर इसराइल की नजरें हैं जो अपनी हिफाजत नहीं कर सकते हैं। तुर्की ने इसराइल के खिलाफ तबले जंग बजा दिए है। कभी भी इसराइल को मुसलमान मुल्कों की जमीनों पर कब्जा करके ग्रेटर इसराइल बनाने नहीं देंगे। तुर्क वजीर खारजा हाकान फैदान ने बिजलियां गिरा दी हैं। पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब, मिस्र और ईरान के दरमियान मुश्तरका इत्तिहाद कायम हो चुका है। क्या वाकई 10 मुसलमान मुल्क इसराइल के तोसी पसंदाना मंसूबों के खिलाफ मुश्तरका जंग लड़ने जा रहे हैं? इस वक्त मशरिक़ वुस्ता में जो कशीदगी है, इसके पीछे इसराइल है। यह बात तुर्क वजीर खारजा हाकान फैदान ने कही है। तुर्क वजीर खारजा हाकान फैदान ने एक ताज़ा स्टेटमेंट में कहा है कि इसराइल तोसी पसंदी का आदी हो चुका है। इसराइल तोसी पसंदी के नाम पर सिर्फ तुर्की ही नहीं बल्कि आसपास के मशरिक़ वुस्ता के दीगर मुसलमान मुल्कों को भी हड़प करना चाहता है। ये इसराइल की इंतहा पसंद हुकूमत है जो तुर्की के लिए नहीं, मशरिक़ वुस्ता के लिए नहीं बल्कि आलमी अमन के लिए भी तबाही का बायस बन रही है। यह बात तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने अपनी स्टेटमेंट में कही है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया जानती है कि इसराइल का हदफ था कि गजा की आबादी खत्म कर दी जाए और वहां कब्जा कर लिया जाए। अब वो आबादी को खत्म करना या तो कत्ल के जरिए से था, जैसे जंग के जरिए से हुआ, या फिर जबरन बेदखली करके गजा के लोगों को वहां से निकालना था। इस मंसूबे को भी हमने रोका और इसराइल इस वक्त लबनान के साथ भी यही सलूक कर रहा है और लबनान की सूरत हाल पूरी दुनिया के सामने है जो इसराइल की वजह से खराब है। तुर्क वज़ीर खारजा हाकान फैदान ने कहा कि इसराइल ने यूनान के साथ, कब्रस के साथ इत्तिहाद किया और ये इत्तिहाद मुस्लिम दुनिया के लिए परेशानी का बायस है, बिलखुसूस मशरिक़ वुस्ता के ममालिक के लिए। उन्होंने कहा कि तुर्की अपनी तरफ से अपनी हिफाजत कर सकता है। तुर्की के पास सलाहियत है, मिसाइल हैं, ड्रोन्स हैं, सब कुछ मौजूद है। तुर्की अपनी हिफाजत खुद कर सकता है, लेकिन कुछ कमजोर ममालिक हैं जो अपनी हिफाजत नहीं कर सकते। ये इत्तिहाद वाकई इन कमजोर मुसलमानों के लिए परेशानी का बायस है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फैदान ने अपनी स्टेटमेंट में यह भी कहा कि इसराइल सिक्योरिटी के नाम पर, अमन के नाम पर मुसलमानों की आसपास की जमीनों पर कब्जा करना चाहता है और वो ऐसे ख्वाबों के अंदर जी रहा है कि जिनमें ग्रेटर इसराइल बना दे और मुसलमानों की जमीनों पर कब्जा कर ले। लेकिन तुर्की वाज़े करना चाहता है कि जब तक इसराइल के ये ख्वाब और ये मंसूबे नहीं रुकेंगे तब तक मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी कम नहीं होगी, अमन नहीं आएगा। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फैदान ने अपनी स्टेटमेंट में यह भी कहा कि ईरान की जो जंग है इसे बंद होना चाहिए और अमन की कोशिशों को अगर कोई सबोताज करता है तो वो इसराइल है जो अमन की कोशिशों के दौरान कोई ना कोई ऐसी हरकत करता है जिससे मामलात खराब हो जाते हैं। हम ईरान की जंगबंदी को तोसी करने और जंग के खात्मे के हक में हैं और इसके लिए हम लॉबिंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। यह बात आज तुर्क वज़ीर खारजा की स्टेटमेंट सामने आती है अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम से, जिसमें तुर्क वज़ीर खारजा हाकान फैदान ने खुलकर इसराइल पर तनकीद की है। नाज़रीन किराम, सच्ची बात यह है कि इस वक्त तुर्की और इसराइल के दरमियान खुलम खुली जंग छिड़ चुकी है। तुर्की को इसराइल अपने लिए खतरा करार देता है और यह कहता है कि तुर्क अल-कुद्स पर नजरें गाड़े हुए हैं, जबकि इसराइल के बारे में तुर्की कहता है कि इसराइल ग्रेटर इसराइल बनाना चाहता है। तुर्की ने कहा कि इसराइल ने हमारे देरीना दुश्मन यूनान से इत्तिहाद कर लिया, जनूबी कब्रस से इत्तिहाद कर लिया। यह इत्तिहाद तुर्की के खिलाफ ऐलान जंग है। तुर्की के अंदर यह बातें भी कही जा रही हैं कि लबनान पर हमला और लबनान पर कब्जा ये दरअसल तुर्की की तरफ बढ़ने की पेशकदमी है और ईरान के खिलाफ जंग भी दरअसल तुर्की को टारगेट करने के लिए है। अब ये बातें तुर्की के अंदर भी कही जा रही हैं और इसराइल के अंदर भी कही जा रही हैं। अब इसराइली मीडिया पर बार बार यह कहा जा रहा है कि ईरान की जंग तो रिहर्सल थी, असल टारगेट तो तुर्की है और तुर्की के खिलाफ अभी जंग होना बाकी है। तो यूं नाज़रीन किराम, इस वक्त तुर्की और इसराइल आमने सामने है और हकीकत यह है कि इसराइल की जो एक्सपेंशन फिक्र है, यानी तोसी पसंदी का नजरिया है, वो वाकई अमलन शुरू हो चुका है। अभी आज की आप खबर देख लें कि इसराइल ने सोमालिया से अलहदा होने वाली बागी रियासत सोमाली लैंड के लिए अपना सफीर मुतय्यन कर दिया है। सोमाली लैंड ये बहर अहमर के किनारे इंतहाई अहम हिस्सा है सोमालिया का। सोमालिया मुसलमानों का अफ्रीका में बड़ा मुल्क है।
ٹرمپ بھی اس ملک کے بارے میں بڑی تنقید کرتا ہے اور برا بھلا کہتا ہے، لیکن صومالیہ کے لوگ چونکہ بحر احمر کے کنارے رہتے ہیں اور صومالیہ کے پاس گیس اور تیل کے وافر مقدار میں ذخائر ہیں، تو اسرائیل کی نظریں صومالیہ کی تقسیم پر تھیں۔ اب صومالیہ سے صومالی لینڈ جو ریاست ہے وہ الگ ہوئی، تو اس ریاست کو دنیا میں کسی ملک نے تسلیم نہیں کیا، لیکن اسرائیل نے اسے بطور ریاست تسلیم کر لیا، یعنی وہ ایک پارٹ ہے، ایک صوبہ ہے، ایک سٹیٹ ہے صومالیہ کی، جو صومالیہ کی حکومت سے لڑائی کر کے الگ ہوئی ہے، یعنی یہ ان کا آپس کا اندرونی معاملہ ہے، لیکن اسرائیل نے اس سٹیٹ کو، اس صوبے کو ایک الگ خود مختار ریاست کے طور پر ریکگنائز کر لیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ صومالیہ کی تقسیم کو اسرائیل نے آگے بڑھایا اور اب وہاں اپنا سفیر بھی بھیج دیا ہے۔ تو اس پر ترکی نے، سعودی عرب نے، مصر نے، قطر نے اور شام نے، عراق نے، ایران نے اور دیگر ممالک نے مشترکہ طور پر بیانات جاری کر کے کہا کہ یہ مسلمانوں کی ملکوں کی تقسیم ہے اور اسرائیل چاہتا ہے کہ مسلمان ملکوں میں تقسیم ہو اور وہاں پر وہ قبضہ کر سکے۔ اب صومالیہ کے اندر ترکی نے اپنے جہاز بھیج دیے ہیں، ترکی کے باہری جہاز صومالیہ کے اندر ایکٹیو ہیں اور ترکی صومالیہ کی فوج کو بھی ٹرین کر رہا ہے اور F-16 جہاز بھی ترکی صومالیہ کے اندر ڈپلوائے کر چکا ہے۔ اور یہی نہیں، ترکی نے صومالیہ کے سمندر میں موجود گیس اور تیل کے ذخائر کو تلاش کرنا بھی شروع کر دیا ہے، جس پر اسرائیل کو بہت غصہ ہے۔ اب ترکی جو کچھ کر رہا ہے یہ اکیلا نہیں کر رہا ہے، ترکی کے ساتھ کئی مسلمان ملک ہیں، جیسے سعودی عرب، جیسے مصر، کیونکہ سعودی عرب کو پتہ ہے کہ صومالیہ کی تقسیم یہ اسرائیل کا وہ ایجنڈا ہے جس کے تحت وہ یمن کو تقسیم کرنا چاہتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے سعودی عرب کے ساتھ جڑا ہوا جو یمن ہے، اس کی جنوبی ریاست کو اسرائیل نے ہتھیار دیے اور اسے ریکگنائز کرنے کے لیے سعودی عرب کی پشت پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ یہ جو 2-3 مہینے پہلے جنوبی یمن کے اندر جو کشیدگی تھی، اس کے پیچھے اسرائیل تھا، اس لیے سعودی عرب ترکی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور ترکی اور سعودی عرب مل کر بحر احمر، جو سعودی عرب کی شہرگ ہے بحر احمر، سعودی عرب اپنا جو تیل ہے، تجارت ہے، وہ جدہ پورٹ کے ذریعے سے، بحر احمر کے ذریعے سے دنیا سے کرتا ہے۔ اگر صومالی لینڈ کو تقسیم کر دیا جائے، صومالی لینڈ کو الگ کر کے اسرائیل قبضہ کر لیتا ہے، تو گویا سعودی عرب کے سامنے آ کر اسرائیل بیٹھ جاتا ہے، اپنی فوجیں وہاں کھڑی کر لیتا ہے اور بحر احمر میں اسرائیل اپنے جہازوں کو بھیجنے کے نام پر گویا سعودی عرب کے جہازوں کا راستہ روک سکتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی خطرناک قسم کی مہم ہے جو اسرائیل چلا رہا ہے۔ اسی وجہ سے سعودی عرب اور ترکی کے درمیان ڈائیلاگ کے ذریعے سے، مختلف طرح کی چیزوں کے ذریعے سے ملٹری الائنس قائم ہو چکا ہے۔ اور مصر، وہ جو مصر کل تک ترکی کے ساتھ مخالف تھا، چونکہ مصر کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں تھے، 2-3 سال ہوئے ہیں، ابھی تعلقات بہتر ہوئے ہیں۔ آج کی یہ خبر یہ آئی ہے کہ لیبیا کے اندر جو ترک کمانڈوز ہیں وہ مصری کمانڈوز کو سکھا رہے ہیں اور مصری اور ترکی کی فوجیں مل کر مشترکہ جنگی مشقیں کر رہے ہیں۔ مصر اور ترکی دونوں ایک ہو چکے ہیں اور مصر نے ترکی سے ڈرون خرید لیے ہیں، جنگی اسلحہ اور طاقتور جہاز اور میزائل تک لینا شروع کر دیے ہیں، کیونکہ مصر کو خطرہ ہے اسرائیل کے ایکسپینشن سے۔ اگر غزہ پورے پر اسرائیل کا قبضہ ہو جاتا، جیسا کہ اسرائیل چاہتا تھا کہ مصر کے بارڈر تک وہ آ جائے، اور ابھی بھی اسرائیل یلو لائن کے نام پر غزہ کے آدھے حصے پر قبضہ جمائے ہوئے ہے اور مصر کے ساتھ جڑی ہوئی سرحدوں پر بھی ہے، تو مصر کو ڈر ہے کہ اسرائیل اپنی سرحدیں مصر کے ساتھ کرنے کی بجائے صحرائے سینا کی طرف دوبارہ آئے، اور صحرائے سینا جو ایک زمانے میں اسرائیل نے قبضہ کر لیا تھا، پھر امن معاہدے کے نام پر چھوڑ دیا تھا، کہیں دوبارہ اس صحرائے سینا پر اسرائیل قبضہ نہ کر لے، اس لیے مصر ترکی کے ساتھ الائنس بنائے ہوئے ہے۔ اب پاکستان کو پتہ ہے کہ ایران کی وجہ سے اگلا ٹارگٹ اسرائیل کا پاکستان ہو سکتا ہے، تو اس وجہ سے پاکستان ترکی کے ساتھ اور سعودی عرب کے ساتھ ملٹری ڈیلیں کر چکا ہے، الائنس بنا چکا ہے۔ چنانچہ ناظرین کرام، ایران پر جو حملہ ہے، اس کا پس پردہ جو ایجنڈا ہے اور ہدف ہے وہ اسرائیل کی ایکسپینشن ہے۔ ظاہراً تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران کے لوگوں کو ہم نے آزادی دلانی ہے، ایران کے اندر لوگوں کی اکانومی بہتر کرنی ہے اور ایران کے اوپر ہارڈ لائنر لوگ قابض ہیں وغیرہ وغیرہ، اور ایران کا جو یورینیم کا افزودہ ذخیرہ ہے یا یورینیم کا پروگرام ہے، میزائل پروگرام ہے، یہ دنیا کے لیے، امن کے لیے، مشرق وسطی کے لیے خطرہ ہے، یہ اسرائیلی وزیر اعظم کہتا ہے۔ لیکن خفیہ پس پردہ جو منصوبے ہیں، نیتن یاہو کی اپنی زبان سے نکلا ہوا منصوبہ ہے کہ میں گریٹر اسرائیل کے مقدس مشن کے ساتھ جڑا ہوا ہوں، اور پاکستان کو پتہ ہے کہ اگر اسرائیل ایران میں آ جاتا ہے تو ایران کے ذریعے سے پاکستان تک پہنچنا اسرائیل کے لیے آسان ہو جائے گا، اور پھر پاکستان کے بلوچستان جیسے علاقوں تک اسرائیل آ سکتا ہے۔ بالخصوص جو ایران کے اوپر اسرائیل کا قبضہ کرنا ہے، یہ پاکستان کی اسٹریٹجک ڈیپتھ پر قبضہ کرنا ہے، جس کے لیے پاکستان کبھی بھی اجازت نہیں دے گا۔ اس وجہ سے پاکستان بھی ترکی کے ساتھ اور سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہو کر گریٹر اسرائیل کے راستے میں رکاوٹ بن چکا ہے۔ اب جو نیا مسلم اتحاد بنا ہے، ابھی 2-3 دن پہلے جو 4 مسلمان ملک تھے ان کے وزرائے خارجہ کی میٹنگ ہوتی ہے ترکی میں، سعودی وزیر خارجہ، مصری وزیر خارجہ، پاکستانی وزیر خارجہ اور ترک وزیر خارجہ، ان 4 ملکوں کے وزرائے خارجہ کی میٹنگ ہوتی ہے، جس میں پہلے مسلم نیٹو اتحاد کو آگے بڑھانے کا عمل تیز کیا گیا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ 10 مسلمان ملک اس وقت وہ کھڑے ہو گئے ہیں اس نئے اتحاد کے ذریعے سے کہ ہمیں اسرائیل کو آگے بڑھنے نہیں دینا ہے، یعنی اس کو اپنی زمینوں پر قبضہ کرنے نہیں دینا ہے۔ اب یہ 10 مسلمان ملک کون کون سے ہیں؟ ترکی، سعودی عرب، مصر،
پاکستان، ایران، قطر اور شام اور اس کے علاوہ لبنان اور عراق اور اسی طرح سے جو سلطنت عمان ہے اس کا نام بھی لیا جا رہا ہے۔ تو یہ وہ مسلمان ملک ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری زمینوں پر اگر اسرائیل قبضہ کرے گا تو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ بہرحال عزیزان اکرام، اسرائیل کی جو خفیہ پلاننگ ہے یہ بڑی کرٹیکل ہے، اور جو ایران کی جنگ ہے اس کو ختم نہ کرنا یا اس کی جنگ بندی کی کوششوں کو سبوتاژ کرنا، جیسا کہ ابھی اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ ایران کی جنگ دوبارہ شروع ہو جائے گی اور ٹرمپ نے بھی دھمکیاں لگانا شروع کر دی ہیں، اور امریکہ اور اسرائیل دونوں کی ملٹری پریپریشن بھی چل رہی ہے۔ اگر ایران جنگ دوبارہ شروع ہوتی ہے اور ایران جنگ کی آگ نہیں رکتی ہے تو پھر یہ پورے خطے کے لیے، ریجن کے لیے تباہ کن ہوگا اور پورا خطہ اس کی آگ میں جل سکتا ہے، اور یہ اسرائیل کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ اسی وجہ سے سعودی عرب نے اور ان سارے ملکوں نے مل کر ایران کی جنگ کو رکوایا، اور ایران کے ساتھ سعودی عرب کے رابطے بھی ہوئے کہ ہمیں اس جنگ کو آگے بڑھنے سے روکنا ہے۔ میرے سامنے ابھی امریکی صدر ٹرمپ کی تازہ ترین سٹیٹمنٹ موجود ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اپنی تازہ پوسٹ کے اندر ایران کو بڑی خطرناک دھمکیاں لگائی ہیں، اور ایران کو ایک طرح سے سنگین نوعیت کی جنگ کا گویا بتا دیا ہے کہ اگر تم ڈیل کر لو گے تو بچ جاؤ گے، ورنہ تباہی تمہارا مقدر بنے گی۔ ٹرمپ کا بیان کیا ہے یہ آپ اس وقت میں آپ کے سامنے ٹرمپ کا بیان مکمل پڑھ کر رکھوں گا، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ ٹرمپ کیا کہنا چاہتا ہے اور ایران اور امریکہ کی جنگ کہاں جا رہی ہے۔ ٹرمپ نے لکھا کہ ایران نے آبنائے ہرمز میں کل فائرنگ کی اور یہ معاہدہ جنگ بندی کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ ان میں سے کئی گولیاں فرانس کے جہاز کو لگیں اور کئی گولیاں برطانوی جہاز کی طرف فائر کی گئیں۔ یہ کوئی اچھا قدم نہیں تھا، ایران نے آبنائے ہرمز نہ کھول کر اور فائرنگ کر کے اچھا کام نہیں کیا ہے۔ ٹرمپ نے لکھا کہ میرے نمائندے اسلام آباد پاکستان جا رہے ہیں اور وہ کل شام تک وہاں مذاکرات کے لیے موجود ہوں گے۔ ایران نے حال ہی میں اعلان کیا ہے کہ وہ آبنائے ہرمز کو بند کر رہے ہیں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، ٹرمپ نے لکھا، کیونکہ ہم نے تو پہلے ہی سے ایران کی ناکہ بندی کر رکھی ہے، جس کی وجہ سے آبنائے ہرمز ہماری طرف سے تو بند ہے۔ وہ بغیر جانے ہماری مدد کر رہے ہیں اور بند راستے سے نقصان بھی انہی کو ہو رہا ہے۔ ٹرمپ نے لکھا کہ روزانہ $500 ملین کا نقصان آبنائے ہرمز کی بندش سے ایران کو ہو رہا ہے۔ امریکہ کا تو کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے، بلکہ اس وقت بہت سے جہاز امریکہ کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں سے وہ سامان لوڈ کر کے دنیا میں پہنچیں گے۔ یہ سب چیزیں IRGC سپاہی پاسداران کی سخت بننے کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ ٹرمپ نے لکھا کہ ہم ایک بہت مناسب اور منصفانہ معاہدہ پیش کر رہے ہیں، امید ہے ایران اسے قبول کرے گا۔ اگر ایران نے ہماری طرف سے پیش کردہ معاہدہ قبول نہ کیا تو ان کے ہر برج کو، پل کو اور ہر پاور پلانٹس کو تباہ کر دیں گے۔ اب نرم رویہ ختم ہو چکا ہے، وہ تیزی سے، یعنی ایران تیزی سے، آسانی سے اب بہت نیچے جائے گا، پستی میں جائے گا۔ اگر ایران نے معاہدہ قبول نہ کیا تو میں وہ کر کے دکھاؤں گا جو آج تک 47 سالوں میں کوئی امریکی صدر نہیں کر سکا ہے۔ اب وقت آ چکا ہے کہ ایران کی قتل کی مشین کو ختم کر دیا جائے۔ یہ امریکی صدر ٹرمپ کی ایک خطرناک اور سنگین نوعیت کی دھمکی امیز سٹیٹمنٹ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ یہ ٹرمپ کا بیان تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اپنے اس بیان میں ایران کو کھل کر کہا کہ آپ کے پاس موقع ختم ہو رہا ہے، یا تو آپ ہمارے ساتھ ڈیل کر لو اور ڈیل کے ذریعے سے آپ بچ جاؤ گے، اور جو ہم آپ کو باتیں کر رہے ہیں وہ آپ مان لو۔ اب امریکہ کی کیا شرائط ہے جو امریکہ منوانا چاہتا ہے؟ ایران اپنا جوہری پروگرام مکمل بند کر دے، افزودہ یورینیم ہمارے حوالے کر دے، بیلسٹک میزائل پروگراموں کی رینج کو کم کر دے، اور جو امریکہ کے خلاف ایران کی معاندانہ پالیسی ہے وہ ترک کر دے، اور اپنے حامیوں کی ارد گرد کے خطوں میں مدد بند کر دے، اور چائنا کے ساتھ ریلیشن کم کر دے، اور پیٹرو ڈالر پر حملے مت کرے، آبنائے ہرمز کو مکمل طور پر کھول دے، اور اس کے علاوہ ڈالر میں تیل کو بیچا جائے۔ یہ مختلف طرح کی شرائط ہیں جو امریکہ نے ایران سے رکھی ہیں ایران کے سامنے۔ اگر امریکہ کی یہ شرائط ایران نہیں مانتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ تو ٹرمپ نے واضح کر دیا ہے کہ پھر تباہی ہوگی۔ میرے سامنے یہ تو ٹرمپ کی اپنی سٹیٹمنٹ ہے۔ ابھی جو امریکی میڈیا ہے فاکس نیوز، اس پر ایک اسرائیلی صحافی ہے براک ریوت، جو کہ امریکی میڈیا فاکس نیوز سے بھی منسلک ہے، اس نے خود ایک انٹرویو میں یہ بات کہی ہے ٹی وی پر کہ دراصل امریکی صدر ٹرمپ نے مجھے خود یہ بتایا ہے، جب میں نے فون کیا ٹرمپ کو تو ٹرمپ نے مجھے یہ بات بتائی ہے کہ اگر ایران نے ڈیل نہ کی تو پھر ایران کو جلا دیا جائے گا،
اس کا مطلب واضح طور پر یہ ہے کہ ایران کے لیے اگلے 48 گھنٹے بڑے کروشل ہیں۔ اب ٹرمپ نے اس بات کی بھی تصدیق کر دی ہے کہ ہم نے پاکستان کے لیے ایک وفد بھیج دیا ہے، یعنی پاکستان میں مذاکرات کے لیے ایک وفد روانہ کر دیا ہے جو کل شام تک وہاں پہنچ جائے گا، اور ایران کا وفد بھی پاکستان آ رہا ہے۔ اور اسی کے حوالے سے ہم نے آپ کو اپنے پچھلے ولاگ میں اپڈیٹ کیا تھا کہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں جو اسلام آباد ٹاکس کے نام سے جو میدان ہے، سٹیج ہے، وہ سج گیا ہے اور اس کی تیاریاں، پریپریشنز وغیرہ چل رہی ہیں۔ بہرحال اب ٹرمپ نے آبنائے ہرمز کے حوالے سے ایران کو کہا کہ ہم نے آبنائے ہرمز بند کی ہوئی ہے، جس سے ایران کو ہی نقصان ہو رہا ہے۔ کیا واقعی یہ بات درست ہے؟ ایک طرف ٹرمپ کہتا ہے کہ ایران آبنائے ہرمز کھولو ورنہ ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، تمہیں تباہ کر دیں گے، تم آبنائے ہرمز بند کر کے دنیا کے ساتھ بدماشی کر رہے ہو، تجارت کو بند کر رہے ہو۔ اب امریکہ کا صدر ٹرمپ اپنی ہی اس بات کو جھٹلا رہا ہے، یعنی ایک وقت تھا، آج سے چند دن پہلے ٹرمپ کہتا تھا کہ آبنائے ہرمز کو ایران کھولے، اور 2 دن پہلے ٹرمپ نے ایران کی طرف سے آبنائے ہرمز کے کھلنے پر خوشی کا اظہار بھی کیا کہ دیکھو ایران نے آبنائے ہرمز کھول دی ہے جو دنیا کی تجارت اور بزنس کے لیے کھلی ہوئی ہے۔ اب ٹرمپ خود کہہ رہا ہے کہ آبنائے ہرمز سے کھلوانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ خود دیکھیں اب ٹرمپ کو کیا کہا جائے۔ اسی وجہ سے بہت سے بڑے بڑے تجزیہ کار امریکہ کے کہتے ہیں کہ ٹرمپ کو سائیکولوجیکل پرابلم ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ جو ایسی باتیں کرتا ہے، یعنی ایک طرف وہ کہتا ہے کہ آبنائے ہرمز کھلنا بڑی اچھی بات ہے، اور آج وہ کہہ رہا ہے کہ آبنائے ہرمز بے شک ایران نہ کھولے، ہمیں تو کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے، یہ نقصان صرف ایران کو ہو رہا ہے۔ در حقیقت آبنائے ہرمز کے بند ہونے سے نقصان پوری دنیا کو ہو رہا ہے۔ پوری دنیا کے اندر تیل کی سپلائی کم ہو چکی ہے، اور مختلف خلیجی ممالک میں خوراک اور باقی چیزوں کی قلت ہے، اور ایران کے اندر بھی آبنائے ہرمز یا نیول بلاکیڈ کی وجہ سے بہت نقصان ہے۔ تو اس لیے ٹرمپ اپنی ہزیمت کو بھی، شکست کو بھی وہ فتح بتاتا ہے۔ بہرحال حضرات کرام، اب جو سب سے خطرناک سٹیٹمنٹ ہے وہ میرے سامنے ایران کی طرف سے مختلف جو بڑے لوگ ہیں ان کی طرف سے موجود ہے۔ مثلا ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے اپنی تازہ سٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ ہم امریکہ کے سامنے جھکیں گے نہیں، اپنے حق کے لیے ڈٹ کر کھڑے رہیں گے۔ ٹرمپ ہمیں ہمارے حق سے روک نہیں سکتا ہے، ٹرمپ ہمیں نہیں جھکا سکتا ہے۔ اور ایران کے کئی ملٹری کمانڈرز اور جنرلز کی سنگین نوعیت کی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، جیسے ایران کا جو مرکزی میڈیا ہے سپاہ پاسداران انقلاب، ان کی طرف سے خبردار کیا گیا ہے کہ اگر ٹرمپ نے کوئی غلطی کی یا کسی بھی طرح کا کوئی ایسا قدم اٹھایا کہ جس سے ایران کو نقصان پہنچایا جائے گا، ایران کے پلوں کو، انفراسٹرکچر کو تباہ کیا جائے گا، تو پھر ایران بھی ویسا ہی سلوک کرے گا۔ ایرانی فوج کے جنرلز کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، ہم مکمل طور پر تیار ہیں، اگر تم ہم پر حملے کرو گے، ہمیں مارو گے، تو پھر ہم تمہیں بھی ماریں گے، ایرانی فوج کے جنرلز کی طرف سے کہا جا رہا ہے۔ یہاں پر میرے سامنے ایک اور بڑی بریکنگ اپڈیٹ موجود ہے اس وقت جو تازہ ترین سامنے آئی ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے فون پر رابطہ کیا ہے۔ جی ہاں، پاکستان اور ایرانی وزرائے خارجہ کے درمیان فون پر رابطہ ہوا ہے۔ ٹرمپ کی دھمکی کے دوران یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور اس فون پر ہونے والی گفتگو کے اندر جو باہمی تعلقات ہیں ان پر بات چیت ہوئی ہے، اور بالخصوص پاکستان کے اندر جاری جو مذاکرات کے حوالے سے نئی پیش رفت ہے اس حوالے سے ڈسکشنز ہوئی ہیں۔ رپورٹ بتا رہی ہیں کہ دراصل پاکستان، ایران اور امریکہ کے درمیان جو مذاکرات کروانے جا رہا ہے اس حوالے سے یہ معاملات ہوئے ہیں، اور یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ایک امریکی ٹیم ہے سیکیورٹی کی ایڈوانس ٹیم، وہ پہنچ چکی ہے۔ پاکستان کے اندر ایک امریکی کارگو جہاز کے اترنے کی اطلاعات بھی آئی ہیں، جس میں ان کی سیکیورٹی کی ٹیم ان کے وفد سے پہلے آئی ہے، اور اس کے بعد باقی چیزیں ہوں گی۔ اور ایک اور بریکنگ اپڈیٹ میرے سامنے موجود ہے۔ اسماعیل بقائی جو ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان ہیں، ان کی طرف سے ایک تازہ ترین سٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے کہ the United States so-called blockade of Iran's ports or coastline is not only a violation of Pakistani mediated ceasefire، کہ یہ پاکستان کی طرف سے کی گئی جو سیز فائر کوشش تھی ثالثی کی، نہ صرف یہ اس کی وائلیشن ہے بلکہ یہ ایک بہت سنگین نوعیت کا کرمینل ایکٹ ہے، اور یہ آرٹیکل 2 جو اقوام متحدہ کا چارٹر ہے یہ اس کی سنگین خلاف ورزی ہے، اور اسی طرح سے یہ UN جنرل اسمبلی کی ریزولوشن 3314 جو 1974 میں ہوئی پاس، اس کی بھی خلاف ورزی ہے، اور اسی طرح سے یہ کسی بھی ملک کی پورٹس کو یا ساحل سمندر کی زمین کو اس طرح کی حرکتوں سے بند کوئی نہیں کر سکتا ہے، محاصرہ نہیں کر سکتا ہے۔ اور اس وقت ایران کی عوام کو ٹرمپ سزا دینے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے اس طرح کے وار کرائم کا ارتکاب کر رہا ہے جو انسانیت کے خلاف جرائم ہے۔ یہ اسماعیل بقائی جو کہ ایران کے وزارت خارجہ کے اسپوکس پرسن ہیں، ان کا تازہ ترین بیان سامنے آیا ہے ٹرمپ کی اس دھمکی کے بعد۔
جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایران کے جو لوگ ہیں وہ امریکی صدر کے نیول بلاکیڈ والے مسئلے کو کتنا خطرناک انداز میں پیش کر رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہاں پر ایک اور خبر بھی ہے کہ ایران کے پاس 10 لاکھ کے قریب فوج موجود ہے، اور ایران کی جو 10 لاکھ فوج ہے وہ اس وقت تیار کھڑی ہوئی ہے، اور 10 لاکھ جو فوج ہے ایران کی اس کو تیار کر لیا گیا ہے اور اس کو مختلف صوبوں کے اندر، سٹیٹس کے اندر ڈپلوائے کر دیا گیا۔ ایران کے جتنے صوبے ہیں ان کو مختلف فوج کے ذریعے سے تقسیم کر دیا گیا ہے، یعنی ایران کا اگر پورا مرکزی انفراسٹرکچر بھی تباہ ہو جائے، یہ باتیں بہت زیادہ کہی گئی ہیں کہ ایران کے اندر جو ہارڈ لائنر فوج ہے ان کی سپاہی پاسداران IRGC، ان میں سے ہر صوبے کا ایک مرکزی کمانڈر ہے اور وہ آزاد ہے۔ اگر تہران مثال کے طور پر گر بھی جاتا ہے لیکن باقی صوبے اپنے طور پر مزاحمت کریں گے، یہ ایران کے لوگ کہہ رہے ہیں، ایران کا میڈیا کہہ رہا ہے۔ اب صورتحال بہت زیادہ گڑبڑ ہے۔ اب امریکہ نے حتمی طور پر میٹنگ کے لیے اپنا وفد تو بھیج دیا ہے۔ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ آخری میٹنگ ہوگی، یعنی اگر اس میٹنگ میں کوئی نتیجہ نہ نکلا تو پھر ممکن ہے امریکی صدر ٹرمپ ایران پر حملے کا حکم دے دیں، اور بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ ممکن ہے سیز فائر کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے، جو بدھ کے دن ختم ہو رہی ہے وہ ممکن ہے اگلے 2-4 یا ہفتے تک ایکسٹینڈ ہو جائے، اور بعض لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ممکن ہے مذاکرات کا تیسرا راؤنڈ بھی ہو۔ البتہ اگلے 24 گھنٹے بڑے کریٹیکل ہیں، کیونکہ اس وقت جو تیسرا راؤنڈ ہے ممکن ہے وہ بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی میرے سامنے کچھ مزید ڈیولپمنٹ بھی آ رہی ہیں کہ ابھی جو سیکنڈ راؤنڈ ہو رہا ہے اس کے بعد ممکن ہے تیسرا راؤنڈ بھی ہو، لیکن بہرحال ابھی تک کے لیے جو چیزیں سب سے زیادہ واضح ہیں وہ یہ ہے کہ ایران اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، یعنی یورینیم کی انریچمنٹ کو چھوڑنا یا افزودہ یورینیم کو دینا، یہ ایک خطرناک ہے جو ایران کی طرف سے واضح ہے کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ابھی میرے سامنے کچھ مزید ڈیولپمنٹ بھی آ رہی ہیں کہ امریکی صدر ٹرمپ کا جو نمائندہ خصوصی ہے جس کا نام سٹیو وٹکوف ہے، وہ پاکستان کے اندر مذاکرات کے لیے روانہ ہو چکا ہے۔ جی ہاں، کل پیر کے دن یا منگل کو ممکن ہے مذاکرات ہوں گے، تو اس حوالے سے جو پاکستان کے اندر امریکی وفد ہے وہ روانہ ہو چکا ہے۔ یہ ابھی ایک تازہ ترین میرے سامنے بریکنگ اپڈیٹ آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ جو میرے سامنے ایک اور خبر موجود ہے کہ جو امریکہ کے اندر اقوام متحدہ میں جو امریکی سفیر ہے اس نے ABC امریکی میڈیا کو بتایا ہے کہ امریکی نائب صدر JD وینس بھی پاکستان کے اندر مذاکرات کے لیے دوبارہ آئیں گے اور وہ مذاکراتی وفد کی قیادت کریں گے۔ یہ دوسری مرتبہ ہوگا کہ امریکی نائب صدر آئیں گے، تو اس سے یہ بات بھی محسوس ہو رہی ہے کہ مذاکرات واقعی ایک ہائی لیول پر بھی ہیں اور ایک حتمی مراحل کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔